Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 264. Raised in Gujranwala, Pakistan on the 30th November 1979. آج میں آپ کو مولانا حضرت امام سرکار شاہ کریم صلی اللہ علیہ لندن کی مسافری اور وہاں جو امام نے فرمان کیے ہیں، میں ان فرمانوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے تمام اسماعیلیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ستمبر کی 1 تاریخ کو مولانا حضرت امام لندن میں تشریف لائے اور 7 تاریخ تک 7 دن امام نے اپنی نوازش رحمتیں فرمائی۔ میں نے ابھی تک یہ واعظ فرمانوں کی کراچی میں نہیں کی، اب میں جاؤں گا تو ان کو سناؤں گا۔ گجرانوالہ کے اندر یہ پہلا موقع ہے پاکستان کا کہ میں ان کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ امام زمان جب پہلے دن آئے تو انہوں نے جو فرمان فرمائے وہ بہت دھیان سے سنا۔ سب سے پہلے تو امام نے 14,000 اسماعیلی جو تھے ان کو ماں پتا طریقے یعنی ماں اور باپ کے طور سے بہت ہی اعلیٰ پیار بھری دعاؤں سے نوازا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کو بھی دعائیں فرماتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی کنبے اور خاندان والے ہیں ان کو بھی میں فرض دعا فرماتا ہوں، اور جن جماعتوں سے وہ آئے ہیں ان جماعتوں کو بھی میں دعا دیتا ہوں۔ امام فرمایا کہ میں 7 برس کے بعد لندن کی جماعت میں آیا ہوں۔ ان 7 برسوں میں اگر سے میں ظاہری دیدار دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، مگر اس بات کا یقین رکھو کہ میں ہر روز نہیں بلکہ ہر وقت ہر لمحہ میں تمہیں یاد کرتا رہا اور تم میرے دلوں میں میرے خیالوں میں رہے۔ مولا فرمایا کچھ عرصہ ہوا میں نے بعض جگہوں کے اوپر فرمان کیے ہیں کہ دنیا کے اوپر اس وقت حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے تمہارے اوپر یعنی میرے روحانی بچوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ مولا فرمایا کہ ابھی جو انفلیشن کی یعنی چیزیں اور قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے، اور اب جو دور شروع ہو رہا ہے وہ مندی کا دور شروع ہوگا۔ یہ جو مندی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے ہر روز بڑھتا جائے گا۔ دنیا کے بعض ایسے ملک ہیں کہ جو اس مندی کے دور کو روکنا چاہتے ہیں، اس مندی کے دور کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ ممالک کامیاب نہیں ہوں گے اور مندی آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اور یہ جو مندی آئے گی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا عرصہ لمبا رہے گی، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ بہت لمبے عرصے تک دنیا کو حیران کرے گی۔ مالدار ممالک بہت کوشش کریں گے کہ کسی طور پر بھی یہ مندی رک جائے،
मंदी नहीं रुकेगी और उसका जो असर होगा तो गरीब ममालिक जो दुनिया में हैं उन पे पड़ेगा। और इन गरीब मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ भी मेरे रूहानी बच्चे हैं उन रूहानी बच्चों के ऊपर भी इस मंदी का असर पड़ेगा। लिहाजा तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, बहुत होशियारी से और दूरंदेशी से तुम अपने पैसे को खर्च करो। ऐसा न हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मैं तुम्हारे माँ और बाप की हैसियत से तुम्हें इस बात के लिए होशियार करता हूँ। जो कुछ भी काम करो, जो कुछ भी खर्च करो, बहुत सोच समझ के करो, दूरंदेशी से करो। कहीं तुम्हें नई रकम किसी जगह लगानी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब मौला ने जो लफ्ज कहा था उसका उर्दू जबान के अंदर ये होता है कि कहीं भी रकम लगाओ, या बिजनेस में या मकान में या किसी और जगह। मौला फरमाया कि न्यू इन्वेस्टमेंट जब तुम करो तो सोचो कि तुम इस चीज को उठा सकोगे। ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े और तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें बहुत सख्त काम करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए, न सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए बल्कि तुम्हारी औलाद के लिए और औलाद की औलाद के लिए तुम्हें सख्त काम करना पड़ेगा। मौलाना हजर इमाम ने इसके ऊपर बहुत जोर से और रिपीट कर करके मैं अपने फरमान किए। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि किस बारीकी के साथ इमाम ने जमातों के ऊपर इस बात के लिए असर डालने के लिए फरमान किए। 4200 मेहमानियां थी। इमाम ने जब ये फरमान किए तो दूसरे दिन एक लड़का था अकेला जो वहां कई वर्षों से रहता है और वो काम करता था। उसने मौला के हुजूर में मेहमानी रखी। हालांकि 2-2 आदमियों को आने की इजाजत थी, मगर वो चूंकि अकेला था, घर में फैमिली में कोई नहीं था। मेहमानी में जो कुछ उसे फरमाना था इमाम ने फरमाया। बातें पूछनी थी पूछी। 2 मिनट के बाद जब वो जाने लगा तो माँ बाप ने दोबारा अपना हाथ दराज करके उसके हाथ को पकड़ के खींचा। उसके हाथ से बहुत खूबसूरत घड़ी लगी थी। माँ बाप ने उसकी घड़ी को उस तरफ नजर की, पूछा कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? कहते खुदा स्विट्जरलैंड से। कितनी कीमत में ली? तो उसने कुछ कीमत बताई। माँ बाप ने अपने मुंह के असरात जाहिर किए। ऐसा वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत कीमती घड़ी है। कहते जी खुदावन। माँ बाप पूछे तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी? कहते खुदावन मेरे पास घड़ी थी। तो क्या वो घड़ी वक्त नहीं देती थी, नहीं चलती थी? कहते खुदावन चलती थी, वक्त बराबर देती थी। फिर ये घड़ी तुमने क्यों खरीदी? अब उसके पास कोई जवाब न था, चुप रहा। मौला फरमाया देखो तुम्हारे पास एक घड़ी थी, अगर से वो इतनी कीमती नहीं थी मगर वक्त देती, काम देती थी, तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करके ये घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक मिसाल है कि किस तरीके से इमाम ने जमात के ऊपर असर डाला कि खर्च सोच समझ के करो। जिन चीजों के बगैर चल सकता है उन चीजों को मत खरीदो। मौलाना हजर इमाम ने फरमाया कि वक्त बहुत बारीक आएगा। ऐसे वक्त के अंदर तुम बहुत सोच समझ के खर्च करो। ये वो बात इमाम ने फरमाई है कि दुनिया के अखबारात पढ़ो, रेडियो या टेलीविजन के प्रोग्राम सुनो, तो मोमिनों आपको पता होगा कि आज दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, सनती मुल्क हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के मुल्क हैं, जापान है, इन लोगों के अंदर जो बड़े लोग हैं हुकूमतें कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, इस वक्त बड़ी फिक्र अंदोजी हो रही है। जमाना बिगड़ रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं, चीजों की कीमतें गिर जाएंगी, मगर
انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو روپیہ جو رقم لوگ اٹھائیں گے تو بینک والے اس کا جو سود ہے وہ چڑھا رہے ہیں. آج یورپ کے اندر بعض جگہ 14-15-16% سود چارج کرتے ہیں, بعض جگہ 20% چارج کرتے ہیں. تو اس طرح سے دنیا کے حالات جب بگڑیں گے تو مولا فرمایا کہ اس کا اثر میری جماعتوں پر پڑے گا. جماعتوں کے اوپر اثر کس طرح پڑے گا کہ جماعتوں کے اندر بھی بزنس کرنے والے ہیں, جماعتوں کے اندر بھی کارخانے دار ہیں, جماعتوں کے اندر کام کاج کرنے والے ہیں. بعض آدمیوں کی نوکریاں چلی جائیں گی, بعض آدمیوں کا بزنس بگڑ جائے گا. اور اسی طرح سے جو ملکت ہے یعنی گھر مکان وغیرہ اراضی وغیرہ اس کی قیمتیں گر جائیں گی. اگر کوئی شخص آج کروڑ پتی ہے تو وہ ممکن ہے آدھا کروڑ پتی ہو جائے, جو لکھ پتی ہے وہ اس سے کم ہو جائے گا. تو ان حالات کے اندر امام فرمایا سوچ سمجھ کے خرچ کرو, پیسہ بچاؤ, اور فضولیات میں وہ چیزیں کہ جن کے بغیر ہم چلا سکتے ہیں اپنی زندگی کے کام کاج کو, ان میں پیسہ مت ڈالیں. اس کے علاوہ امام نے ہر روز نہ صرف بڑے ہال میں بلکہ بعض جو ہماری جماعت کے اندر مجلسیں ہیں, منڈلیاں ہیں, وہاں بھی امام نے جو میں ابھی آپ کو فرمان سناتا ہوں وہ فرمان ہر روز فرمائی. وہ 4 فرمان تھے کہ مولا ہر روز ریپیٹ کرتے رہے, دہراتے رہے. پہلا یہ تھا کہ تم کہیں بھی رہو, نیو یارک میں رہو یا لندن میں رہو, دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو, اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو. مولا فرمایا تمہارا مذہب جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, جس پر تم ہر حال مستقیم رہو, کہیں بھی ہو, کسی حالت میں بھی تم اپنے جو مذہبی فرائض ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. دوسری بات جو امام فرمایا کہ ہر روز جماعت خانے کی حاضری بہت ضروری ہے اور جماعت کی خدمت کرو. جماعت خانے کی حاضری اس لیے ضروری ہے کہ جماعت خانہ ہماری مذہبی زندگی کا مرکز ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, اب میں اس فرمان کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جماعت خانہ ہماری مذہبی زندگی کا مرکز ہے. جماعت خانہ ہماری جماعت کا دل ہے. اگر دل میں خون کم ہوگا تو بدن بیمار ہو جائے گا. جماعت خانے کی جو حاضری ہے وہ بمنزلہ بدن کے خون کے برابر ہے. اگر آپ جماعت خانے نہیں آئیں گے تو وہ دن آپ نے بہت سی برکتوں سے خود کو محروم رکھنے میں نکالا. جماعت خانہ ایک وہ جگہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اللہ کے گھروں سے تشبیہ دی ہے. مساجد کا ذکر مسجد سے کیا ہے, لیکن خصوصی طور پہ سورۃ النور کے اندر اللہ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ کے وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر خدا کی شان و شوکت کا بیان ہوتا ہے. مسجد بھی بلا شک و شبہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح سے ہر وہ جگہ سے جہاں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے, چاہے وہ کسی طریقے سے کیا جائے, وہ اللہ کا گھر ہے. مگر خدا نے پھر بھی مسجد نہیں کہا اور صرف اللہ ہی کا گھر کہا, تو وہ گھر جماعت خانہ ہے. جیسے کہ اللہ نے مومن اور مسلمان کو الگ الگ لفظوں سے یاد کیا ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہے, اور مومن وہ ہے کہ جو اسلام پر عمل کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. جب بدو بہت سے اسلام میں داخل ہو گئے, بے حساب نمبر کے اندر آ گئے, دیکھا دیکھی, تو نبی کو اللہ نے فرمایا ہے نبی کہو لوگوں کو, عربوں کو, کہ تم تو محض مسلمان ہوئے ہو, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اس طرح سے یہ جو اللہ کے گھر ہیں جن کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں, اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ مولانا حضرت امام کے فرمان برداری ہے.
آپ سب نے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا۔ ہمارے پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی، نہ کوئی پستول لے کے ہمارے پیچھے کھڑا تھا کہ تم امام کی بیعت کرو نہیں تو مار ڈالیں گے، اس قسم کا سلوک تو نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، خوشی کے ساتھ حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور حضرت امام کی جو بیعت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا مولا جس طرح سے تو ہمیں حکم فرمائے گا ہم تیری غلامی کریں گے۔ ہم نے امام کی اس بیعت کو راضی خوشی سے قبول کیا ہے، اور بیعت کے اندر یہ شرط ہے کہ امام کا حکم مانیں گے، ہر حکم مانیں گے۔ اب امام ہمیں فرماتا ہے کہ تم صبح شام جماعت خانے میں آؤ، اگر کسی وجہ سے، بیمار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اور مسافری وغیرہ کی وجہ سے کوئی شخص دونوں وقت نہیں آ سکتا تو کم از کم ایک وقت اسے جماعت خانے ہر روز آنا چاہیے۔ تو دینداروں امام اس بات کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ تم جماعت میں آؤ اور جماعت کی خدمت کرو۔ دوسری بات امام نے یہ فرمائی کہ تم آپس میں متفق ہو کے رہو، تمہاری یونیٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے، ریمین یونائٹڈ، متفق رہو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ خیالات باپ اور بیٹے کے بھی بعض دفعہ نہیں ملتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر انسان کے خیالات الگ ہوتے ہیں، اس کے اشارات الگ ہوتے ہیں، مگر وہ کوئی لڑائی کا، نا اتفاقی کا جواز نہیں بنتے۔ ہمیں ہر حالت میں، اور خصوصاً دنیا میں جب حالات بگڑ رہے ہیں، ہمیں بہت اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے۔ مولانا حضرت امام نے چوتھی بات جو فرمائی تو وہ یہ تھی کہ تم کہیں بھی رہو اپنے باپ داداؤں کی روایات کو نہیں بھولنا۔ مولانا نے خصوصاً طور پہ فرمایا یور ایسٹرن ٹریڈیشن، یعنی مشرقی روایات۔ امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا کے اندر وہاں کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ اگر انسان اپنی مشرقی روایات کو بھول گیا تو وہ کچھ برسوں کے بعد اس سوسائٹی میں اس طرح سے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور انفرادیت جو ہے وہ مٹ جائے گی۔ حضرت امام نے ایک برس پہلے جب کینیڈا گئے تو ہم اپنے کینیڈا میں فرمایا کہ جہاں بھی تم جاؤ تم اپنے آپ کو اسماعیلی ہو یہ ظاہر کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو اسماعیلی کے طور پہ ظاہر کرو کہ ہم اسماعیلی ہیں، عرفان کے مرید ہیں، کیونکہ وہاں پاکستانیوں کا نام ذرا خراب ہے، انڈین کا نام بھی خراب ہے، لیکن پاکستانیوں کا نام امریکہ کے اندر بہت خراب ہے، اور جب پاکستانی نکلتے ہیں تو پیکی پیکی کہتے ہیں، بعض جگہ مارے دکھائے گئے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو انڈین یا پاکستانی یا اور کوئی طریقے سے نہیں، حالانکہ وہاں آدمی سب سے زیادہ افریقہ سے گئے ہیں، پھر بھی امام نے فرمایا کہ جہاں بھی تم جاؤ کہو کہ ہم اسماعیلی ہیں، اور اسماعیلی کے طور سے انہیں بڑی عزت ملتی ہے۔ کہیں بھی کسی بینک میں اگر آدمی کو اپنا کھاتا کھلانا ہو، صرف یہ کہے کہ میں اسماعیلی ہوں، تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کھاتا کھول دیتے ہیں۔ اسماعیلیوں کا نام ماشاءاللہ کینیڈا کے اندر خصوصی طور پر بہت اچھا ہے۔ مولانا حضرت امام نے جو مسافری کی تھی 1.5 سال کینیڈا کے اندر، وہاں بھی امام نے تقریباً یہی فرمان کیے کہ ہر حالت میں اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، اتفاق سے رہو، جماعت خانوں کی حاضری تمہاری برابر ہونی چاہیے، اور تم اپنی باپ دادا کی جو روایات ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا۔ ہماری مشرقی روایات میں سے ایک چیز تو ہے کہ مذہبی روایات، دوسری جو ہے وہ ہے ہماری مجلسی یا جماعتی روایات۔ ان مجلسی یا جماعتی روایات میں سے ایک اور ایسا سیکشن ہے کہ جس کو ہم سوشل یا معاشرتی روایات کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا لباس، ہماری زبان۔ مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم ان ملکوں کے اندر آ کے اپنی اصل زبان کو مت بھولنا، اردو یا گجراتی جو بھی تمہیں پسند ہو
ایک زبان بچوں کے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ یہ قائم رہے. 50 برس کے بعد بھی گھروں کے اندر اردو یا گجراتی زبان بولی جائے. یہ چیز آپ کو یہاں پاکستان کے اندر تکلیف دہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو یہاں اردو بولتے ہی ہیں، مگر ان فرمانوں کے اندر آپ کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہر حالت میں ہم اپنے مذہب پر مستقیم رہیں، جماعت خانے کی حاضری دیتے رہیں اور آپس میں اتفاق سے رہیں. اتفاق ایک بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے. ہماری یہ تنظیم جماعت خانے کی جو ہے دینداروں، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں. ہماری اسماعیلی قوم کو دنیا کے بڑے بڑے لکھنے والوں نے، رپورٹروں نے اور بڑے بڑے جو رائٹر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے بڑی تاریخ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ اسماعیلیوں کی جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، وہ ایک ریمارکیبل چیز ہے، ایسی کہ جو ہمیں کسی اور ملک میں یا کسی اور قوم کے اندر نظر نہیں آتی. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ امام جماعت ہمارے سر کے اوپر حیات اور قائم ہے. اور یہ وہ امام ہے کہ نہ تو وہ ملا ہے، نہ وہ کوئی مولوی ہے، نہ وہ کوئی عام مذہبی لیڈروں کی طرح بن بیٹھا ہوا لیڈر ہے کہ جس نے لالچ کی غرض سے یا عزت کی غرض سے اپنی یہ چیز چلائی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں. مولانا حضرت امام ہمارا روحانی ماں باپ ہے. وہ ہمارا لیڈر نہیں، ہمارا ماں اور باپ ہے. وہ ہمارا مالک ہے. وہ ہماری زندگی کا برکت ہے. ہم ہر چیز اس کے اوپر فدا کرتے ہیں. ہم بھی اپنے امام کے ساتھ کسی لالچ کی وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ہمارا حضرت امام بھی ہم سے کسی لالچ کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. ہمارا امام کے ساتھ نورانی رشتہ ہے، نورانی. اور اس نورانی رشتے کو ہمیں ہر حالت میں قبول رکھنا پڑتا ہے. اور ہم آج اس زندگی کے اندر نہیں بلکہ اپنی پہلی زندگی میں بھی امام زمان کی غلامی میں تھے. ہمارے ماں اور باپ امام کی غلامی میں رہے اور آج سینکڑوں سال سے ہم اگر امام کی غلامی کے اندر رہے ہیں. پنجاب کی جماعت خصوصی طور پہ ہندوستان کی پرانی جماعتوں میں ہے. تقریباً 800 برس ہوئے. حضرت پیر شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پنجاب کے اندر اسماعیلی مذہب کو فروغ دیا. پنجاب کی جماعت پیر شمس کے زمانے کی جماعت ہے. اگر پرانی سے پرانی جماعت ہندوستان میں آج ہے تو یا تو وہ گجرات کے تھوڑے سے علاقے میں ساری کاٹیاواڑ میں، گجرات کا تھوڑا سا علاقہ کہ جس کو پیر صدگور نور نے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا اور اس کے بعد پیر شمس میں. باقی خواجہ جو بنے تو پیر صدرالدین سے بنے اور ان کو خواجہ کا لقب پیر صدرالدین نے سوداگر یا لیڈر کے طور سے یہ لقب دیا تاکہ ان میں آپس کے اندر اتفاق و محبت قائم ہو جائے. آج ہم سب نہ تو شمسی ہیں نہ خوجے ہیں، ہم اسماعیلی ہیں. مولانا حضرت امام کے مرید ہیں، چاہے وہ پیر شمس کا بولا ہوا ہے یا پیر صدرالدین کا یا پیر تاجدین کا، جس طرح مومنے جو ہیں وہ پیر تاجدین کے بنائے ہوئے ہیں. ہم تو حضرت امام کے مرید ہیں، حضرت امام کے روحانی باپ ماں کے طور پہ قبول کرنے ہوئے بچے ہیں ان سے. تو امام زمان کی جو ہمارے اوپر رحمت ہے وہ کوئی دنیاوی نظر سے نہیں بلکہ روحانی حیثیت سے ہے. امام کو کوئی لالچ نہیں کسی چیز کا، کوئی لالچ نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ کا بیان کروں کہ 1946 میں بمبئی میں رہتا تھا. میں 46 کے اندر افریقہ چلا گیا. امام کے حکم سے مجھے افریقہ بھیجا گیا، مگر اس وقت میں حاضر تھا جب یہ باتیں بنی ہیں. جب جامع جبلی کی باتیں زور شور سے اخباروں کے اندر اور ریڈیو میں آیا کرتی تھی. یہ واقعہ تقریباً جنوری 1946 کا ہے. سورت سے دور ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے نوتاری. نوتاری میں ہندوستان میں سب سے پہلے جو پیر ہمارے آئے ان کا نام تھا پیر نور الدین اور انہوں نے ہندوستان میں آ کے اپنا لقب رکھا صدگور نور. حضرت امام 18ویں امام مولانا مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ صدگور نور امام کے حکم سے ہندوستان میں آئے
اور انہوں نے سورت میں اپنا قدم مبارک رکھا. بوٹ سے آئے تھے اور سورت سے نکلتے نکلتے نوساری گئے. نوساری میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. نوساری کے راجا سور چند کی لڑکی پالن دے کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اس کے ہاں سے انہیں 2 بچے ہوئے. وہیں حضور نے وفات پائی اور آج بھی نوساری میں پیر صدگرو نور کی درگاہ ہے جہاں لاکھوں آدمی آتے ہیں ہر سال اور ہر روز سینکڑوں آدمی آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے آج بھی ادھر کچھ لوگ موجود ہیں. ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جو درگاہ والے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیر صدگرو نور کی اولاد میں سے ہیں. تو اس وقت پیر صدگرو نور کی درگاہ کا جو بہت بڑا سب سے مینیجر تھا جس کو مجاور کہو, ان کا نام تھا صدر الدین درگاہ والا. صدگرو نور کی درگاہ کے اوپر تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپیہ ہر مہینے ہر برس 13 سے 14 لاکھ روپیہ سالانہ چڑھاوا چڑھتا ہے, آمدنی ہوتی ہے. جب یہ ڈائمنڈ جبلی کی باتیں ہو رہی تھی تو یہ سید صدر الدین درگاہ والا بمبئی آئے. ان کے ساتھ 4-5 آدمی تھے اور ریکریشن کلب میں آ کے اسماعیلیہ سوسائٹی کے آفس میں انہوں نے مطلعی کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں حضرت امام سے ملنا ہے. اس وقت امامت کا جو جوما تھا حضرت مولانا سلطان محمد شاہ. بھائی کیوں ملنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں یہ جو درگاہ اور درگاہ کی ملکت ہے وہ نامدار کو سونپ دینی ہے, وہ مالک ہے. اچھا, امام کے حضور میں عرض کی. امام نے وقت دیا اور یہ سید صدر الدین درگاہ والا اور ان کے ساتھ جو 4-5 ان کے آدمی تھے سب کو کے بنگلے میں بلایا گیا. جماعت میں سے کچھ آدمیوں کو, لیڈروں کو مولا نے بلا رکھا تھا. سید صدر الدین نے عرض کی کہ سرکار, ہم بھی صدگرو نور کی اولاد میں سے ہیں اور آج اس بات کو تقریباً 900 سال ہوئے ہم یہ درگاہ کا انتظام کر رہے ہیں. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز آپ سے مل کر اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو یہ ملکتیں سونپ دی جائیں. امام نے فرمایا بہت خوشی کی بات ہے, کبھی تم یوں سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ملکت ہے, ہم کو دینے آئے ہو, بہت اچھا. اس نے کہا کہ سرکار صرف ایک شرط ہے. ماں باپ نے ہنس کے کوئی جواب نہ دیا. کہنے لگا کہ 13-14 لاکھ روپیہ سالانہ اس کی آمدنی ہے. مجھے رہنے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے سے رہتا ہوں تقریباً 3 لاکھ روپیہ سالانہ چاہیے. تو یہ 13-14 لاکھ جو ہے یہ آپ بھلے لے جاؤ, لیکن میرے کو ہر سال 3 لاکھ روپیہ مجھے آپ دیتے رہے, باقی آپ اس کے مالک. امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں تو پھر اس کے اندر شرط نہیں ہونی چاہیے. ہم تمہیں رکھیں تمہیں نہ رکھیں, ہم تمہیں پیسہ 1 دے دیں یا 10 دے دیں یا سب کچھ دے دیں یا نہ دیں, ہماری خوشی کی بات ہے. لیکن اگر تم شرط لگا کے یہ چیز سودا بازی کے لیے آئے ہو تو ہمیں یہ کچھ بھی قبول نہیں. پھر بہت سی بہت باتیں ہوئی لیکن امام نے قبول نہ کیا اور امام اٹھ کے چلے گئے. دیکھنے کی بات یہ ہے, اگر امام سلطان محمد شاہ کی جگہ سمجھ لو کہ کوئی اس وقت ہمارا کوئی شریعتی عالم بیٹھا ہوتا, کوئی ملا ہوتا, کوئی مولوی ہوتا, تو وہ سب سے پہلے کیا سوچتا کہ 13 میں سے کبھی 3 لاکھ یہ لے جاتا ہے, بھلے لے جائے, مجھے تو 10 لاکھ ملتے ہیں نا. امام کو اگر کوئی لالچ ہوتا پیسے کا تو اس کو 3 لاکھ روپیہ پیسے بٹھائے دینے کے باوجود بھی 10 لاکھ روپیہ ملتا تھا. آج تو وہاں سنتا ہوں تو کچھ 30 لاکھ روپے کی بات ہوئی ہے. 30-33 برس کی بات کرتا ہوں, جہاں 10 لاکھ آتے تھے آج میں نے سنا ہے کہ 30 کے 35 لاکھ روپیہ ملتا ہے. امام نے نہیں لیا, چھوڑ دیا امام نے. یہ امام ہے
اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں. ابھی صاحب جب 3 مہینے پہلے لندن میں آئے تو BBC والوں نے امام کو عرض کی کہ ہمیں آپ کا انٹرویو لینا تھا. انٹرویو لینے کے لیے 2 آدمی آئے. اس نے مولا کو بہت سے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ نامدار ہم سنتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے مالدار آدمی ہیں کیونکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں. امام نے ہنس کے فرمایا کہ جو امامت کی چیز ہے وہ میری ذاتی چیز نہیں, دنیاوی نظر سے میری ذاتی چیز نہیں. امامت کا جو مال ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے, خدائی ٹرسٹ ہے. میرے مرید مجھے بہت سی رقمیں دیتے ہیں, مثال کے طور پہ دستوند دیتے ہیں. صاحب نے پبلک میں دستوند کا نام لیا. اس نے بہت پوچھا کہ کتنے پرسنٹیج دیتے ہیں, تو صاحب نے وہ تو نہیں بتایا, مگر ماں باپ فرمایا میرے مرید مجھے تحفے دیتے ہیں, مجھے دستوند دیتے ہیں, اور یہ جو ملکت ہے ان کی بھلائی اور بہبودی پہ خرچ ہوتی ہے. مذہب کو پھیلانے میں خرچ ہوتی ہے, جماعتی انتظام میں خرچ ہوتی ہے, اسکولوں پر خرچ ہوتی ہے, ہیلتھ سینٹر پہ اور ہسپتالوں پہ خرچ ہوتی ہے, لائبریریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں, اور جتنے بھی مذہبی اور جماعتی کام ہیں ان کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. حضرت امام نے فرمایا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت سے آمدنی کم ہوتی ہے تو خرچ زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کہیں سے اگر کم رقم آ گئی تو یہ نہیں کہ میں ان کو کم رقم دیتا ہوں, میری گرانٹیں اور میری رقمیں جاری رہتی ہیں. بعض دفعہ مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنے پڑتے ہیں. کون دنیا میں اس قسم کا مذہبی رہنما ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کھیسے سے خرچ کر کے, اپنی جیب سے خرچ کر کے اور اپنی جماعتوں کو ٹکاتا ہوئے؟ یہ صرف ایک ذات علی ہے, علی مرتضیٰ علیہ السلام کا جو اور کوئی نہیں. یہ پاک ذات, اس کو کوئی لالچ نہیں. لالچ کے بغیر, دنیاوی شوق کے بغیر, آپ خیال کرو مومنو, مولانا حضرت امام دنیاوی نظر سے جوان ہے, خوبصورت ہے, بے حساب مالدار ہے. ایک گھوڑا بیچتا ہے مولا تو 2 کروڑ روپے ملتے ہیں. ایسے تو ہزاروں لاکھوں گھوڑے ہیں, کروڑوں اربوں کا حساب ہے. بہت عزت والا ہے. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے پریزیڈنٹ اس کی ملاقات کے لیے ترستے ہیں. پھر بھی یہ مولا ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ وہ دنیاوی نظر سے اگر کہوں تو عیش و آرام نہ کرے, مزے کرے, لیکن ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. میں آپ کو اس کی چند باتیں سناؤں کہ تھوڑا تھوڑا شور آتا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ بچوں کا جو شور ہے میرے دماغ کو خلل انداز ہوتا ہے. ٹورانٹو کے اندر مولانا حضرت امام آئے. میں گئے برس کی بات کرتا ہوں. کینیڈا میں ٹورانٹو ایک جگہ ہے, وہاں 8,000 اسماعیلی رہتے ہیں. مگر جب مولا آئے تو ارد گرد سے سب لوگ آ گئے. 17 سے 18,000 اسماعیلی اکٹھے ہو گئے. مہمانیاں بے حساب ہو گئی. یعنی جتنی امام کے حضور میں مفتی نے رپورٹ کی اس سے تقریباً ڈبل ہو گئی. اور مفتی صاحب ذرا ڈھیلے تھے, جو بھی آیا مہمانی لکھا لی. تو امام نے دیکھا, مکھی کو پوچھا کہ مکھی یہ کیا بات ہے, مہمانیاں ختم ہونے میں نہیں آتی. تو اس نے عرض کی کہ خداوند لوگ آتے رہے اور میں لیتا رہا. کہا مکھی تم نے مجھے خبر نہیں کی. تو اس نے بیچارے نے معافی مانگی. پھر امام بیٹھے رہے, گھنٹوں بیٹھے رہے, تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہو گئے. تو مکھی نے مولا کو کہا خداوند تھوڑا سا اورنج جوس ہے, موسمی کا رس ہے. بہت دیر سے حضور بیٹھے ہیں, کچھ کھایا پیا نہیں, کیونکہ ماں باپ اپنے ہونٹوں پہ
گھڑی گھڑی زبان کو پھراتے تھے تو ظاہر تھا پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس نے گلاس آگے کیا. مولا فرمایا نہیں مکھی، میرے بچے میرے سے پہلے آ کے بیٹھے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا، میں ان کے سامنے یہ جھوٹ کیوں؟ اچھا نہیں، رہنے دو. نہیں دیا مولا نے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیاوی نظر دیکھو تو امام جو ہے اگر وہ ہمارا مذہبی رہنما ہوتا عام نظر سے تو وہ سب کے سامنے کھاتا پیتا، سب کے سامنے مزہ کرتا، لیکن وہ ہمارا مذہبی رہنما نہیں ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا ماں باپ ہے. 1966 میں حضرت امام دارالسلام آئے تو اس کے کچھ 15-20 دن پہلے حضرت امام برف کے اوپر جو اسکیئنگ کرتے تھے تو حضور کو تھوڑا سا پاؤں میں زخم ہوا، چوٹ آئی. تو مولا کی جو ساری دائیں ٹانگ تھی وہ پلاسٹر میں تھی. مولا جب پلیٹ سے اترے ہاتھ میں لکڑی اور دائیں ٹانگ ساری پلاسٹر میں، ہم تو دیکھ کے متعجب ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں تھا. بہت آہستہ آہستہ آپ نیچے اترے. جب سیڑھی سے نیچے اترے تو میں نے پوچھا، میں بولا خداوند کیا ہوا؟ فرمایا ابو علی تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں بولا سرکار ایسی حالت میں آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ دیدار کا پروگرام لے کے آئے. مولا کہتے ہیں دیکھو مشنری، میں نے پروگرام دے دیا تھا، اگر میں آرام کروں تو اس سے مجھے راحت ضرور ملے گی، مگر میری جماعت کو جو رنج ہوگا، وہ جو مجھے دکھ ہوگا، وہ اس ٹانگ سے زیادہ دکھ کرنے والا. یہ درد مجھے منظور ہے، مگر جماعت کو ناراض کر کے جو مجھے دکھ ہوگا وہ دکھ بہت بڑا ہوگا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس قدر مولا ہمیں پیار کرتا ہے. اسی شام کو مہمانیوں کا پروگرام تھا. ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ مولا کی دائیں ٹانگ مبارک تو پلاسٹر میں تھی، تو سرکار نے کرسی آگے کر لی اور اپنی ٹانگ یوں لٹکتی رکھی جو کہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹر میں جو ٹانگ تھی یوں لٹکتی جو رکھیں تو اس کے اندر خون نیچے اتر آتا ہے اور بھی دکھ ہوتا ہے. تو مولا کی پیشانی مبارک سے اس تکلیف کے آثار دکھتے تھے. تو مولا گھڑی گھڑی ٹانگ کو اونچی کرنے کی کوشش کرے. مکھی کو نظر پڑی تو بھاگ کے مکھی گیا اور ایک چھوٹا سا اسٹول لے کے اس کے اوپر تکیا رکھا، مولا کے سامنے رکھ کے کہا خداوند آپ یہ ٹانگ اس کے اوپر رکھیں. تو مکھی نے پاؤں پکڑ کے اس کے اوپر رکھا. مولا نے بہت اس کو دعا فرمائی. سرکار کو تو آرام مل گیا، راحت ہو گئی. لیکن ہوا کیا کہ مہمانیاں جو یہاں سے ایسی آتی تھی قریب سے، اب درمیان میں ٹانگ آ گئی سامنے، تو مہمانیوں والوں کو ایسا جانا پڑا. اس میں ایک بڑی بڑھیا تھی کوئی، تو نظر کمزور تھی، ہاتھ میں مہمانی تھی، تو ایسا چلنے چلتے جب وہ گزرنے لگی ایسا تو مولا کے اسی اسٹول کے ساتھ پاؤں کو ٹھیس لگی، گرتے گرتے بچ گئی. والنٹیئر نے پکڑ لیا. اسی وقت حکم کیا مکھی کو، مکھی میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اسٹول اٹھا دو. 3 گھنٹے تک سرکار بیٹھے رہے اس دکھ کے اندر، مگر روحانی بچوں کو تکلیف نہ ہو یہ دیکھتے رہے. دینداروں، مولا ہمیں جتنا پیار کرتا ہے اس کے خود کے الفاظ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میں تمہیں پیار کرتا ہوں. ایک فرمان میں یوں فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ماں باپ ہے اپنی اولاد کو، میں 100 اس سے زیادہ اس سے تمہیں چاہتا ہوں. تو اس امام کے لیے کبھی ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اگر وہ مولا ہمیں اتنا کہے کہ تم روز جماعت خانے آؤ
تو ایسے پیار کرنے والے روحانی ماں باپ کا ہم یہ ایک حکم نہ مان سکتے؟ شام کے وقت کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی روزی خدا نے شام ہی کے وقت لگائی، الحمدللہ، خدا آپ کو برکت دے، صبح آؤ۔ اگر روزی کی خاطر شام کو نہیں آ سکتے، صبح آؤ، لیکن 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ جماعت خانے میں ضرور آؤ اور مولانا حاضر امام کو ادھر آ کے موجود پاؤ۔ موجود اس لیے پاؤ کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت یہاں سچ مچ موجود ہے۔ ہمارا یہ جو اسلامی طریقہ ہے، اسماعیلی طریقہ، اس کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ جیسے ہی ہم جماعت خانے کے دروازے میں پاؤں رکھتے ہیں، ہم قرآن شریف کی اس آیت کو یاد کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ ہم کہتے ہیں ہے زندہ، ہمارا امام ہمہ وقت حیات ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، اس کو کبھی بیماری نہیں ہوئی، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، نہ اسے کھانے کی کوئی حاجت ہے۔ وہ امام نور علی نور ہے، وہ ادھر ہمہ وقت حیات ہے۔ اور پھر جب ہم اندر آ کے کہتے ہیں ہے زندہ، تو سننے والا کہتا ہے قائم پایا کہ وہ ادھر موجود ہے، قائم ہے۔ اگر کوئی سننے والا نہیں تو خود ہی اپنے دل سے ہم پکار کرتے ہیں ہے زندہ، قائم پایا۔ میرا جو محبوب، میرا جو مولا ہے، وہ نہ صرف حیات زندہ ہے بلکہ قائم اور موجود ہے۔ تو جماعت خانے کے اندر حضرت امام کا نور موجود ہے۔ یوں تو وہ سب جگہ ہے، ہر جگہ، مگر فرمایا کہ جماعت خانہ میرا گھر ہے۔ امام فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے آ کے عبادت کرتا ہے، اس کو ساری جماعت کے ساتھ مل کے جو عبادت ہوتی ہے، اس کی خود کی عبادت سے بہت زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہاں 200 نفس بیٹھے ہیں، ماں کی گود میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے کہ جو بالکل دودھ پیتا ہے، معصوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ بچہ کون ہے، کیسا ہے، مگر امام جانتا ہے کہ اس کا روح کوئی بلند مرتبے والا ہے۔ ایسا بچہ بھی جو ماں کی گود میں سویا ہے، جماعت خانے کے اندر آیا ہوا ہے، اگرچہ وہ ظاہراً طور پہ دعا نماز نہیں پڑھ رہا، مگر وہ تمام ان مذہبی رسومات میں حاضر ہے۔ شاید اس کی شمولیت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور زیادہ قبول ہو جائیں۔ حال ہی کا واقعہ بیان کروں کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں، عمر کا مذہبی حالت میں کوئی تقاضا نہیں کہ کوئی بڑا ہے تو بڑا ہوگا، بچہ ہے تو چھوٹا ہوگا، مذہب میں یہ چیز نہیں، یہ تو روحانی درجے کی بات ہے۔ سرکار حضرت امام لندن میں آئے، ابھی لندن کے اندر جو انتظام کیے گئے تھے، ایک بہت بڑا ہال جس میں تقریباً 10,000 آدمی بیٹھ سکتے، اور ایسا ہی دوسرا بڑا ہال تھا جہاں اور دوسری مجلسوں وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ پچھلی طرف ایک اور ہال تھا چھوٹا سا کہ جس کے اندر مبارک منڈلی وغیرہ ان کی مہمانیاں رکھی تھی۔ تو مولانا حضرت امام ایک دن اندر گئے، دروازہ بند ہوا، 5 برس کا ایک بچہ اس دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے سامنے کچھ 15 فٹ کا ایسا رستہ ہے لمبا، آنا جانا ہو سکے، مگر یہ رستے کے اس طرف اپوزٹ سائڈ میں 5 برس کا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ والنٹیئر نے دیکھا تو اس نے اس کو دور سے کہا چلے جاؤ، لڑکا نہیں گیا۔ والنٹیئر نزدیک آیا اور اس نے لڑکے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو لڑکے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ والنٹیئر ہوشیار تھا، یہ سمجھ کے کہ کبھی زبردستی کروں گا اور یہ بچہ کبھی شور مچا دے دے تو اندر حضرت امام کو خلل ہوگا، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ادھر سے نکلا تو اس نے کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ یہ بچہ بہت دیر سے کھڑا ہے، صاحب ابھی تھوڑی دیر میں باہر نکلیں گے، تو سامنے ہی کھڑا ہے تو ٹھیک لگتا نہیں۔ پریزیڈنٹ نے نیچے جھک کے
اس بچے کو انگریزی زبان کے اندر پیار کیا, پوچھا نام کیا ہے, اس نے نام بتایا, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا. بچے کو ناپسند ہوا مگر بزرگ آدمی کو دیکھ کے بولا کچھ نہیں. پریزیڈنٹ نے اس بچے کو بہت دور کھڑا کر دیا دیوار کے پاس, تقریباً 50-60 فٹ دور اس کو کر دیا. بچہ بڑا دل میں ناراض ہوتا رہا, منہ کے اوپر شکنے بھی پڑ گئے, پھر بچہ کھڑا رہا. پریزیڈنٹ آ کے دروازے کے باہر کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار باہر نکلے. حضرت امام جب باہر آئے تو مولا کو جانا چاہیے تھا اس طرف, یعنی مولا باہر نکلے تو دائیں طرف جانا چاہیے, مگر مولا چلنے لگے بائیں طرف. تو پریزیڈنٹ نے پیچھے سے سرکار کو بازو کے اوپر ایسا ہاتھ لگا کے عرض کی کہ خداوند کس طرف نہیں کس طرف چلو. سرکار نے پیچھے منہ ایسا پھرا کے اس کو کہا کیا میں اس طرف نہیں جا سکتا. میں نے آج ایک واقعہ ایک اور جگہ سنایا ہے, یہ واقعہ اس کے 1 دن پہلے کا ہے. تو اس نے فوراً معافی مانگی کہ خداوند آپ کی خوشی. مولا گئے. مولا جب ہی گئے تو سیدھا اس لڑکے کے پاس گئے. کوئی کام نہیں تھا سرکار کو اس طرح, مگر اس لڑکے کے دل کی صدا امام کے دل کے اوپر ٹیلی فون کی طرح گھنٹیاں بجا رہی تھی. سیدھا اس کے پاس گئے. جب اس نے دیکھا کہ مولا میرے نزدیک آ گیا تو کھل اٹھا. صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا, اس کے گالوں پہ ہاتھ پھرایا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا صاحب نے, اور اس طرح سے یہ چلے کہ جیسے ایک باپ بیٹا کوئی دکانداری خریدنے کے لیے جاتے ہوں, کوئی کھلونے خریدنے کے لیے. لڑکے کا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں ہے. مولا گھڑی گھڑی نیچے جھک کے اس کو دیکھتے ہیں. لڑکا اوپر امام کو دیکھتا ہے, بہت خوش ہے, بہت خوش. ہم لوگ دیکھ کے یہ سین حیران ہو گئے. اس نے زبان نہیں کھولی, اس نے پکار نہیں کی, لیکن 50-60 فٹ دور کھڑا اس کا دل پکار کر رہا تھا کہ اب مولا میں تجھے دیکھنے آیا ہوں, تیرے پریزیڈنٹ نے تیرے والنٹیئر نے مجھے نکال دیا. امام اس کو لے گئے بہت دور جا کے. حضرت امام کا ریسٹ روم تھا کہ جہاں ٹیلی فون کا انتظام تھا, کچھ لکھنے کا انتظام تھا, ٹائپ رائٹر تھے, سب طرح کا انتظام تھا. ہو سکتا ہے امام کو کچھ کام کرنا ہوئے تو صاحب اس روم کے اندر, خاص امام کا روم ہے, اس روم میں اس کو اندر لے گئے اور ہم لوگ تب باہر کھڑے رہے. امام نے جا کے اس کو صوفہ پہ بٹھایا, خود مولا پاس بیٹھے اور والنٹیئر کو حکم کیا ہمارے لیے 2 گلاس جوس لاؤ. فوراً والنٹیئر 2 گلاس موسمی کا رس لے کے آیا. امام نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کے اس لڑکے کو دیا. 5 برس کا لڑکا. ایک مولا نے خود پیا, تھوڑا سا پیا, اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. والنٹیئر کو کہا کہ یہ سامنے ٹی وی کیمرہ پڑا ہے, تم ہماری فلم لو. اس بیچارے نے کوشش کی, اس کو آتا نہیں تھا, جو خاص آدمی تھا وہ تو کہیں ڈیوٹی کے اوپر تھا. تو اس نے پہلے عرض کیا کہ خداوند مجھے نہیں آتا, فرمایا ٹرائی کر. تو اس نے ادھر ادھر بہت سے سوئچز وغیرہ چلائے مگر نہ چلا. پھر کہا خداوند نہیں چلتا, سر فرمایا ٹرائی اگین. یوں کرتے کرتے 2-3 دفعہ اس کو استاد نے ایسا کہا کوشش جاری رکھو, اور 7 منٹ تک مولا اس بچے کے ساتھ بات کرتے رہے. کیسی روح ہوگی. میں نے دل میں سوچا سرکار کا پروگرام پورا ہو جائے تو اس بچے کو پکڑ کے ہاتھ منہ چوموں گا کہ تو کیسا بچہ, لیکن صاحب جب ہی چلے گئے میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے وہ بچہ نہ ملا. مذہب کے اندر, خصوصاً اسماعیلی مذہب کے اندر, چھوٹے سے چھوٹی جان بھی ہے نا, چاہے وہ 1 دن کا بچہ بھی کیوں نہ ہو, اس کی جو روح ہے دینداروں, وہ امام زمان کے دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. امام سب کا مالک ہے, سب جیووں کا مالک ہے, کوئی اس سے بھولا ہوا نہیں. حضرت مولا مشتاق کشا مرتضیٰ 1000 برس کے بعد
किस मोमन की औलाद में कौन सी रूह, कौन सा जीव पैदा होने वाला है, वो हमें मालूम है। तो ये इमाम जो अल्लाह का नूर दुनिया में मौजूद है और हमें उसके साथ इतना ही प्यार करते हैं कि जितना अल्लाह के साथ करते हैं। हज़रत इमाम के साथ हमारी मोहब्बत अल्लाह रसूल जितनी मोहब्बत है, वही अल्लाह रसूल का जानशीन है और नूर है। वो दुनियावी नजर से कोई रहनुमा नहीं, ना कोई मुल्ला है, ना कोई मौलवी है, हमारा मालिक है। उसका हर हुक्म मानना हमारा फर्ज है, उसको राजी करना हमारा फर्ज है। जब वो राजी हो जाता है तो दीनदारों दीन दुनिया की बादशाहें मिलती हैं। दीन दुनिया की बादशाह इमाम को खुश कर देना ही हमारा फर्ज है। और इसलिए मेरी अर्ज थी कि हज़रत इमाम बार बार ये भी फरमाते हैं कि तुम अपनी मजहबी हालत में कायम रहो, पक्के रहो। जमात खाने की हर रोज हाजिरी हो। जमात खाना जो है वो हमारा दिल है। एक दफा सरकार मिशनरियों की मेहमानी में सुल्तान मोहम्मद शाह मिशनरियों की मेहमानी में बैठे थे। हमारे प्रेसिडेंट मेजर मकलाई थे, अली मोहम्मद मकलाई, अली मोहम्मद रहमतुल्लाह मकलाई। मकलाई के सब पूछते हैं, मकलाई तुम हर रोज जमात खाने जाते हो? कहता नहीं खुदा, हर रोज तो नहीं जाता, लेकिन हर रोज मौला मैं दुआ पढ़ लेता। कहाँ पढ़ते हो? कहता खुदा शाम को वक्त मैं हैंगिंग गार्डन पे हवा खोरी के लिए जाता हूँ, तो वहां मैं दुआ पढ़ लेता। दूसरे ऑफिसर को पूछा, उसने कहा कि साहब मैं चौपाटी पे हवा खोरी के लिए जाता हूँ, तो चलते चलते दुआ पढ़ लेता हूँ। तीसरे को पूछा, ऐसा 4-5 ऑफिसरों को पूछा। इसके बाद इमाम ने फरमाया कि देखो, जब तुम दुआ पढ़ते हो तो तुम नियत जब करते हो ना दुआ की, तो मैं फौरन तुम्हारे पास हाजिर हो जाता हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम मेरी किस तरह से आओ भगत करते हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ बाप ने फरमाया जब तुम जमात खाने आते हो तो मैं तुमको जमात खाने के दरवाजे के ऊपर खड़े होके तुम्हें रिसीव करता हूँ, तुम्हारी आओ भगत करता हूँ। जैसे दिन भर बच्चा बाहर रहे और शाम को जब घर आए तो माँ उसकी दरवाजे पे खड़ी बच्चे का इंतजार करती है। माँ बाप फरमाया मेरे एक हाथ में रुमाल है, एक हाथ में प्याला है, मैं रुमाल से तुम्हारा मुंह साफ करता हूँ। जो कुछ भी गिर्द गुबार मिट्टी लग गई है वो मैं साफ कर देता हूँ और फिर नूरानी प्याले से मैं तुम्हें छांटा देता हूँ। मौला फरमाया सारा दिन जो तुमने गुनाह किए हैं वो मिट्टी और गिर्द गुबार की तरह जो तुम्हारे मुंह को आलूद किए हुए हैं, मैं अपनी रहमत से अपनी बख्शिश से तुम्हें बख्श देता हूँ, यानी तुम्हारे गुनाह माफ दे रहा हूँ। इसके बाद में बरकतों का तुम्हें छांटा देता है। देखो जमात खाने में जब तुम आते हो तो तुम्हें ये फायदा मिलता है, मगर जब तुम घर पे या किसी और जगह दुआ की नियत करते हो तो उसका मतलब यह है तुम मुझे बुलाते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो तुम मेरी कोई आवभगत नहीं करते। मैं वहां प्याला और रुमाल लेके तुम्हारे पास नहीं आता, वो तो मेरे घर की बात है। तो जमात खाने के अंदर जब आओ तो इस नियत से आओ कि जैसे ही अंदर पांव रखोगे तो आपको इवज मिलता है कि एक हाथी की सदरदीन की अल्फाज हैं कि एक हाथी अल्लाह की राह में खैरात करो तो उसका कितना सवाब होगा। जी है जिंदा कहता हसीनु दान, कायम पाया कहता दान तुरिंग जी। है जिंदा कहो तो हाथी खैरात किया इतना सवाब मिलता है, और कायम पाया कहो तो घोड़ा खैरात किया इतना सवाब मिलता है। वो सवाब हमको घर पे दुआ पढ़ने से नहीं है, क्योंकि हम घर पे है जिंदा कायम पाया नहीं कह सकते,
ہمارا گھر جماعت خانہ نہیں ہے. ایسی گت ماہیں جب آؤ تب ہے زندہ بلاو. گت ماہیں جب آؤ تب ہے زندہ بلاو. الامر پوری پاو شابیر کا دیدار تم چیت من میرا. گت میں آؤ ہے زندہ بلاو ہے زندہ بلاو اور تم کو امرا پوری کا یعنی جنت کا تمہیں فائدہ ملے. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, جنت میں گرمی نہیں, جنت میں پھل اور میوے ہیں, سایہ دار درخت ہیں, میٹھے ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں, ایک نہر دودھ کی ہے ایک شہد کی ہے. یہ ہے جنت. اچھا یہ جنت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انسان جب دکھوں میں پڑا ہوتا ہے تو کلیجہ جلتا ہے, یہ گرمی ہے, یہ دوزخ ہے. جب وہ جماعت خانے آ کے مولا کو یاد کرتا ہے اور اپنی دکھ روتا ہے تو اس کے دل کو ڈھارس ہو جاتی ہے. یہ جو ڈھارس ہے یہ ٹھنڈک ہو گئی. سایہ دار درخت ہیں یعنی جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, خدا کی رحمتوں کی اس کی بخششوں کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. اچھا یہ جو دو نہریں ہیں ایک دودھ کی اور ایک شہد کی. دودھ ہے وہ طاقت دیتا ہے, خوراک دیتا ہے, اور شہد جو ہے وہ میٹھی چیز ہے, پسند آتی ہے اور اس میں بھی تقویت ملتی ہے. علم ہے وہ دودھ کی طرح ہے کہ علم سننے سے, علم پہ عمل کرنے سے روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے, یہ غذا کے طور پہ ہے. اور جو شہد ہے وہ امام زمان کی عبادت بندگی ہے, وہ شہد کی طرح ہے. تو جماعت خانے میں آنے سے ہمیں علم ملتا ہے, فرمان سنتے ہیں, گنان سنتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں. حضرت امام کی طرف سے دعا آشیش ملتی ہے, امام کی طرف سے اس کی گدی کے اوپر اس کی مسند پر بیٹھے ہوئے مکھی اور کامڑیا وہ ہمیں دعا آشیش دیتے ہیں, وہ امام کی دعا آشیش ہے. اور یہ جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈی ہوا انسان کے دل کے امن و سکون کی ہوا ہے. کتنا بھی انسان پریشان ہو, اپنے خدا کو یاد کر لینے سے, تسبیح نکال لینے سے, دعا مانگ لینے سے, خدا کے حضور میں عرض کر لینے سے مومن کے دل کو سکون مل جاتا ہے. اسی چیز کا نام جنت ہے. جب جماعت خانے آتے ہیں تو ہمیں یہ جنت کا فائدہ ملتا ہے اور شافیر کا دیدار ملتا ہے. جماعت خانے آ کے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. جماعت خانوں کے اندر نہ صرف ہم آتے ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں اور دنیا کی تمام مذہبی جگہوں کے اوپر اپنے اپنے اعتقاد کے حساب سے لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ گزر جاتے ہیں وہ روحانی طریقے سے بھی جماعتوں میں آتے ہیں, یعنی روحیں بھی اس جماعت خانے کے اندر وزٹ کرتی ہیں. وہ لوگ کہ جو اسماعیلی گزر چکے ہیں, چاہے وہ لاہور میں کہ گجرا والا کے پنڈ دادن خان کے ارد گرد یا کسی اور بھی جگہ, جو روحیں جس جگہ نزدیک ہوتی ہیں وہ روحیں جماعت خانوں کے اندر خود بھی آتی ہیں. ان روحوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے, وہ روحیں بھی ہمارے ساتھ مل کے عبادت میں شامل ہوتی ہیں. اور جس طرح ہم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ روحیں بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتی ہیں. ان روحوں کے اندر یا ممکن ہے خود ہماری جماعت کے اندر, جیسا میں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی کبھی ماں کی گود میں سویا ہے تو اس کی اگر روحانی عظمت بڑی ہوگی تو اس کی طفیل خدا تعالیٰ ہماری دعائیں سن لیتا ہے, ہمارے گناہ بخش دیتا ہے. مولانا حضرت امام نے ہر روز یہ فرمان فرمایا. کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ مذہبی روایات یہ ہیں, یہ ہماری روایت ہے کہ ہم جماعت خانے میں ادب سے بیٹھتے ہیں,
साफ पाकीज़ा कपड़े पहन के आते हैं, जमात खाने में आके हम बातें नहीं करते, ये हमारी रिवायात में से है। अगर हम जुरा लेते हैं तो अदब से लेते हैं, अगर हम सुकरीत लेते हैं तो अदब से लेते हैं। जमात खाने के अंदर हम दुनिया की बातें नहीं करते। अगर से जमात खाने की सब कार्रवाई पूरी हो जाए तो हम याली मदद करके एक दूसरे को मिलते हैं, ये हमारी मिलने की जगह भी है, उस वक्त कोई हरज नहीं। लेकिन जब मजहबी कामकाज जारी है, दुआ है, गिनान, गटपाट, न्याज, तस्बीह, फरमान वगैरह या वाज होती है, तो उस दरमियान हम दुनियावी बातें नहीं करते, मगर उसके बाद हम एक दूसरे को यादी मदद कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये हमारा एक मीटिंग प्लेस भी है, ये हमारी रिवायत में से है। अब हमारी जो समाजी रिवायात इमाम ने फरमाया तो वो ये है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, बूढ़े माँ बाप की इज्जत करते हैं, मामा, चाचा, ताया, माँ या फुआ या जो कुछ भी चचा जो बुजुर्ग हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। ये जो एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत है वो हमारी रिवायत में से है। अगर हमारा कोई भाई किसी तकलीफ में आ गया तो हम उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया तो हम उसको मिलने के लिए जाते हैं। तो ये सब हमारी रिवायात हैं और इन रिवायात को इमाम फरमाया तुम भूलना नहीं, इन रिवायात को जारी रखो ताकि तुम्हारी जो इस्माइली कौम के तौर पे जो हैसियत है वो हैसियत कायम रहनी चाहिए। तो इमाम ज़मान के इन फरमानों को अपने ध्यान में रख के, इमाम ज़मान के इन फरमानों का ख्याल रख के हमें अमल करना चाहिए, तो हम दिन दुनिया के अंदर सुखी आबाद बन सकेंगे। मौला आपको सुखी करे और ईमान की सलामती